बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल से जाहिर है कि बहुत सी डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं। अब से थोड़ी देर पहले या आज के पूरे दिन में ये भी खबर है और आप देखते रहे हैं कि मुक्का चौक से कायद जो हैं एमकेएम के और अब शायद नहीं रहे, थोड़ा सा भाम इसमें है, उनकी तस्वीरें उतारी गई हैं, पाकिस्तान के परचम लहराए गए हैं और इसी तरह से जो दफातर हैं एमकेएम के मुख्तलिफ जगहों पर कायम, उनको भी जो है वो मस्मार किया जा रहा है। एक बहुत सादा सा सवाल जहन में आता है कि क्या ये मस्मार कर देने से या दफातर ख़त्म कर देने से या तस्वीरें उतार देने से एक सही मानों में जो है वो कराची के लोगों का जो दिल है वो फतह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और क्या इस वक्त ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव और हसास वक्त है, मौका है, जिसकी बुनियाद के ऊपर फारूक सत्तार और उनकी जमात जो है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन तले मुहाजिरों की जो लीडरशिप है उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार है। तो क्या क्या इक़दामात होने चाहिए, क्या ये दुरुस्त है या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर किसकी तरफ से है, ये भी बहुत एक अहम सवाल है कि ये कौन कर रहा है जो सारा वहां पे हो रहा है। एमकेएम की अब तंजीमें 9 होगी और जाहिर है उसके आइन के अंदर तब्दीली होगी, और आइन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक है जिस अगर वो खत्म हो गई तो जाहिर हम कह सकेंगे कि ये जो एमकेएम पाकिस्तान है ये एक बदली हुई पाकिस्तान है। उसमें ये है कि जो भी एमकेएम के कायद जो हैं अल्ताफ हुसैन उनसे इनराफ करेगा वो गद्दारी का मुर्तकब होगा और उनको जो वीटो पावर दी गई है तमाम फैसलों के ऊपर वो हतमी होगी। ये आइन अब तब्दील करना है और तंजीमें 9 करनी है फारूक सत्तार की जमात ने, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फिर अब से थोड़ी देर पहले आसिफ हसनैन साहब को गिरफ्तार किया गया है। सवाल ये भी है कि वो एक सिटिंग नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 लाख लोग हैं, उनको स्पीकर की परमिशन के बगैर, जो कि जाहिर है कि जो कवायद और ज़वाबित हैं, कवानीन हैं, एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके मुताबिक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसके तहत गिरफ्तार किया गया है, ये भी एक सवाल है कि अगर आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमात पर पाबंदी अभी तक नहीं लगाई गई, जो कि नहीं लगाई गई, तो उनके दफातर किस आइन की शिक के तहत सील किए जा रहे हैं, ये भी सवाल है। सो ये सारे सवालात हम करेंगे। और फिर एमकेएम जो बदली हुई है, क्या वो खुला ले चुकी है और तलाक होगी तो कब तक तलाक होगी, उसकी राह पर है भी या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो मेरे साथ आज मेहमान हैं जनाब शाही सैयद साहब हैं, जनाब अवैस तौहीद साहब हैं, हमजा अली अब्बासी साहब जो कि मारूफ फनकार भी हैं लेकिन उसके साथ साथ उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और डॉक्टर सगीर अहमद हैं और ख्वाजा इजहारुल हसन भी हमें ज्वाइन करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। मैं सुनवाना चाहती हूँ कि कल जो तकरीर अल्ताफ हुसैन साहब ने की है, अल्ताफ हुसैन ने अमेरिका में अपने जो कारकुन हैं उनसे खिताब करते हुए बाबर खान गौरी साहब को माफी मांगनी पड़ी उस ट्वीट पे जो कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से किया। जरा कॉन्वर्सेशन सुनिए, गुफ्तगू सुनिए जो कि उस पे हो रही है, उसके बाद बात करते हैं। भाई बाबर गौरी ने भी लगाया, बाबर गौरी ने भी लगाया, गलत नीयत से भी लगाया। और मैंने भाई से किस वजह से कि पूरी जगह से ये उछाल रहे थे कि हम लोग शायद मुल्क में वतन नहीं है, उस चीज को क्लियर करने के लिए किया था, लेकिन मेरी कोई बदनीयती नहीं थी और इसके अंदर मैं आपके साथ हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट। बाबर गौरी जो भी है वो खुदा नहीं है और बाबर गौरी तहरीक के बाप नहीं है, लिहाजा बाबर गौरी कोई भी होंगे अपने घर पे होंगे, काइद से बड़े नहीं है। जब अल्ताफ भाई ने एक बात कर दी थी तो काय का बाबर गौरी, और कौन होता है बाबर गौरी जिसने इस बात की नफी करी, इनको हक किसने दिया? पाकिस्तान जिंदाबाद में भाई की बात की नफी नहीं करेगी। बाबर भाई लाइन पे मौजूद है, उनको बात करने से भाई से डायरेक्ट। ठीक है जी जी भाई, मेरी ट्वीट गलत है तो मैं माफी मांगता हूँ, मुझसे गलती हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद नारा जो कि अल्ताफ हुसैन ने लगाया, पाकिस्तान मुर्दाबाद, उसके जवाब में बाबर खान गौरी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और उनको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ी, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी और वो कहना पड़ा जो कि अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा, और ये माफ़ी नामे के बाद हुआ है। हमारे साथ ख्वाजा इजहारुल हसन साहब भी मौजूद हैं और मैं आप सब लोगों के साथ उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा साहब, बिल्कुल आपकी जो मुश्किल है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में लोग समझ रहे हैं, एमकेएम पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, आपने कुछ अहम फैसले करने हैं। पहले तो ये जो ऑडियो है इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये जो माफी मांगनी पड़ी है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, ये माफी किसकी आप जिक्र कर रहे हैं? बाबर गौरी साहब की। जी हाँ। देखिए, मैं नहीं समझता कि बाबर गौरी भाई ने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा तो वो किस स्पिरिट से लिखा, और अगर माफी मांग ली
تو وہ کس در سے مانگی مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ یہ چیز ہم نے بالکل طے کی ہے، اور یہ چیز طے کوئی آج نہیں کی، جس دن سے MKM میں کام کر رہے ہیں اور جس MKM سے وابستہ ہیں اس میں ہمیں ہمیشہ حب الوطنی کا ہی درس ملا ہے۔ پچھلے 3 سال سے کراچی آپریشن کے اندر جو بے قاعدگیاں تھیں وہ بھی آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم اس پہ بات کر رہے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں اور قائم، اور اسی طریقے سے ہمارا موقف بالکل اپنی لیڈرشپ کو یہی تھا کہ یہ ادارے ہمارے ہیں، ان اداروں سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کے ادارے یا پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہمارا جو ایک دشمنی کا تاثر ہے اسے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ بدنصیبی سے ایک واقعہ پیش آیا اور پاکستان کے خلاف ایک تقریر ہوئی، جس کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اوپنلی آ کر فاروق ستار بھائی نے اس کو مسترد کیا، ڈینائی کیا، شرمندگی کی، معافی بھی مانگی۔ غلطی ہماری طرف سے ہوئی ہے، ہمارے لیڈر سے ہوئی ہے، معافی ہم مانگیں گے، پھر انہوں نے بھی مانگی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں۔ تو ہم نے عملی طور پر ایک اسٹینڈ لے کر پریس کلب پہ جا کر وہی بات کرنی تھی اس رات کو جس رات میں فاروق ستار بھائی گرفتار ہوئے، اور نیکسٹ ڈے ہم نے وہی بات۔ اس تاثر کو بھی میں ظاہر کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ آواز پوری MKM کی آواز ہے، یہ آواز اسی MKM کی آواز ہے جو 1984 سے قائم ہے، کراچی کے لوگوں کی آواز ہے۔ ہم نے صرف یہ طے کیا کہ اب ہم پر اعتماد ہے، ہمارے ووٹروں پر اعتماد ہے، ہمارے قائد کو، ہمارے لوگوں پر اعتماد ہے، تو ہم نے قائد تحریک سے یہ اپیل کی کہ اب یہ فیصلے پاکستان میں ہوں گے، پاکستان کے ووٹرز کریں گے، پاکستان کے لوگ کریں گے، پاکستان میں پارٹی کے ذمہ داران کریں گے جو انہی کے توثیق شدہ اور انہی کے اعتماد شدہ لوگ ہیں۔ اور اس بات پر کوئی لگی لپٹی رائے نہیں ہے آسما، اس میں ان کے معنی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا کیٹیگوریکلی اسٹینڈ ہے۔ جس طرح یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اپنے آپ کو محب وطن پاکستانی کہتے ہیں اور اپنے عمل سے دیر بدیر یا جلد ثابت کر چکے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اتنا ہی حق مجھے بھی ہونا چاہیے، میری جماعت کو بھی ہونا چاہیے کہ اگر کہیں کنفیوژن ہے، مس ہینڈلنگ ہے، غلطی ہے، اچھا اور اس میں بالکل اظہار بھائی بالکل میرا خیال ہے یہاں بیٹھے سب لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ بہت اچھا سٹیپ ہے جو آپ نے لیا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خلا ہے اور طلاق بعد میں ہوگی؟ دیکھیں، میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوں، تو میں پارلیمانی زبان میں آپ کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کراچی میں مہاجر قوم کے فیصلے، MKM کے فیصلے، یہ خلا طلاق کا معاملہ نہیں ہے۔ قائد تحریک الطاف حسین MKM کے بانی تھے، بانی رہیں گے، انہوں نے MKM بنائی ہے، لیکن یہ MKM جس قوم نے MKM کو ووٹ دیا ہے، جس قوم نے MKM کو سپورٹ کیا ہے، وہ قوم اب MKM کے فیصلے کرے گی۔ قوم باشعور ہے، قوم نے ریاستی جبر کے خلاف۔ اظہار بھائی آج جو یہ مکہ چوک سے تصویریں اتری اور جھنڈے لگائے گئے اور 9-0 پہ جھنڈا اور ابھی مسمار کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہ آپ کے کارکن ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں جناب، یہ ہمارے کارکن نہیں ہے، کیٹیگوریکلی میں ڈینائی کر رہا ہوں، نہ ہی ہم نے کسی کو ترغیب دی ہے۔ احترام تمام قائدین کا اپنی جگہ موجود ہے، کسی نے یہ رد عمل کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں نفرت کی پالیٹکس کو جب ہم ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہماری مدد کریں۔ آصف حسنین کو گرفتار کرنا، شیراز وحید کو گرفتار کرنا ہماری اسی اسٹینڈ کو پھر دوبارہ تقویت دیتا ہے کہ خدا را صرف MKM کی بنیاد پر زیادتی نہ کریں۔ آپ آفیسز مسمار کر رہے کریں، آفیسز ہم قانونی آئینی طور پر عدالتوں سے اپنے آفیسز کو ریٹریو کریں گے، جس آفس کو ہم اچھا ایک سیکنڈ اظہار بھائی یہ بتائیے گا کہ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت اگر کسی پولیٹیکل پارٹی پہ بین لگتا ہے تو دفاتر سیل ہوتے ہیں، آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس آرٹیکل کے تحت، کس لاء کے تحت دفاتر سیل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت مجسٹریسی پاور کے تحت DC کی جو ایگزیکٹو پاورز ہیں اس کو ایکسرسائز کر کر ان لینڈز کی آتھینٹیکیشن کو بنیاد بنا کر اسے سیل کیا گیا۔ ہم قانون کو سمجھتے ہیں، جبھی تو ہم نے رد عمل نہیں دیا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام دفاتر کو اس لیے سیل کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہماری ملکیت نہیں ہے، تو جن دفاتر کو ہم عدالتوں میں ثابت کریں گے بشمول 9-0 اپنی ملکیت، اسے ہم ریٹریو کریں گے اور اسے کھلوائیں گے بھی، لیکن جن کو ہم ثابت نہیں کریں گے
اس پہ ہمیں ضد کر رہی کی ضرورت نہیں ہے, ہم کرائے کی دوسری بلڈنگ لیں گے, اپنا دفتر اس میں منتقل کریں گے. اچھا, اور یہ جو آئین کو آپ نے بنانا ہے, کیونکہ آپ کا آئین جو ہے وہ تو ٹوٹل فرد واحد کے ارد گرد گھومتا ہے اور وہ الطاف حسین ہے, تو یہ کیسے, اور اس میں ویٹو پاور کا, اور اس میں جو ان سے انحراف کرے گا وہ غداری کا مرتکب, یہ کب تک آپ کا یہ عمل شروع ہو جائے گا, اور کیا آپ آئین تبدیل کریں گے فی الفور؟ دیکھیں, ایم کیو کے کانسٹیٹیوشن کے اندر مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے, لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن بالکل واضح ہے. ہم غریب متوسط طبقے کی حکمرانی پاکستان کے آئینی دائرے کے اندر رہتے ہوئے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ آئین بنا ہوا ہے, اس میں ماورا آئین کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے, لیکن یہ بات درست ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین جو ہے وہ ایم کیو ایم کے قائد کی حیثیت سے انہوں نے اس قوم کو ایک شناخت دی ہے, اور آج تک ووٹ ان کی آئیڈینٹی کے طور پر ہی پڑھے, لیکن وہ ووٹ کس کو پڑھیں؟ وہ محب وطن ایم کیو ایم کو پڑھے ہیں, محب وطن اسٹینڈ کو پڑھے ہیں, وہ پاکستان کی محبت کو پڑھیں. میں معذرت کے ساتھ یہ دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی اینٹی پاکستان ووٹ نہیں لیا. 93 میں بھی اگر ہمارے خلاف فوجی آپریشن تھا تو اس فوجی آپریشن میں بھی ہم نے پرو پاکستان ووٹ لیا. بالکل نہیں اظہار بھائی, آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں پہ فتوے ضرور لگتے غداری کے, لیکن آپ کی پارٹی پاکستان کی پارٹی ہے اور ایم کیو ایم پاکستان ہے, یہ تو درست بات ہوئی. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین جو ہیں وہ غدار ہیں, اور الطاف حسین نے پاکستان مخالف جو نعرے لگائے ہیں وہ غلط ہیں؟ کوئی بھی, چاہے ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہا گیا, ولی بادشاہ خان کو غدار کہا گیا, محترمہ کو سیکیورٹی ریسک کہا گیا, نواز شریف صاحب پر آرٹیکل 6 لگا کے باہر کیا گیا, کسی بھی پارٹی کے قائد کو اس کا کوئی کارکن کبھی بھی غدار نہیں کہے گا. کہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں, لیکن میں گزارش مؤدبانہ کروں گا. اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو تقریر انہوں نے کی ہے, جو ذہنی تناؤ میں کی, ہم اس تقریر کو مسترد کرتے ہیں, ایم کے مستقریر کو مسترد کرتی ہے. ہم محب وطن لوگ ہیں, ہم ان کے احسان ہیں ہمارے اوپر, آج جو کچھ ہے وہ ان کی بدولت ہے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں پاکستان کے اندر جدوجہد کا جو درد دیا اسے ہم نے ریوائیو کیا ہے. تو میری گزارش بالکل کلیئر ہے, پاکستانی اسٹینڈ, اینٹی پاکستان اسٹینڈ جب بھی تقریر ہوئی, کل بھی ہم نے اس کو ڈیناؤنس کیا, عامر خان بھائی نے ڈیناؤنس کیا, مذمت کی. آج بھی ہم آپ کے پروگرام میں کہتے ہیں خدارا ہماری ہیلپ کریں, یہ ڈراماٹائزیشن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ہمیں کسی دکھاوے کی ضرورت ہے, نہ ہی ہم کوئی حکومتوں میں گئے ہیں, نہ ہمارے پاس حکومتیں ہیں. ہم صرف اور صرف پورے قوم کی, پورے شہر کی, کراچی سندھ کے اندر دوسری بڑی جماعت کی بقا کی جنگ بڑی سچائی سے لڑ رہے ہیں, اور اسی ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں جو ایک محب وطن پاکستانی جماعت. اچھا, تو یہ آئین کی جو تبدیلی ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ہم تبدیل نہیں کریں گے؟ آئین دیکھیں, آئین میں ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں جسے تبدیلی کرنا ہے. نہیں, یہ میں نے پاکستان کی نہیں اظہار بھائی, میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے, اس آئین کی بات نہیں کر رہی ہے کہ ہر جماعت کا اپنا آئین ہے جس کو کہ ہر کارکن جو ہے فالو کرتا ہے, اور آپ کے آئین کے اندر بہت واضح ہے کہ جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ قائد تحریک کا ہوگا, اور اگر وہ اس سے کوئی انحراف کرے گا تو وہ غداری کا مرتکب ہوگا, یعنی جماعت سے. تو آپ تو انحراف کر رہے ہیں ان کے بہت سارے فیصلوں سے. آپ کو میں بڑی لیگل بات بتاتا ہوں بحیثیت وکیل جی. یہ آئین الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے؟ نہیں, ظاہر ہے نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. نہیں, یہ پاکستان کی ایم کیو ایم رجسٹرڈ ہے بھائی, اس آئین کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں جی وہ ٹھیک, یہ پیپلز یہ پارٹی ایکٹ جو ہے اس کے تحت یہ پڑا ہے نا, ہاں, الیکٹورل ایکٹ کے اندر الیکٹورل, بالکل. تو آپ اور اس رجسٹرڈ جماعت کے اندر جو بھی اس وقت قائد کے ساتھ ساتھ پوری ایم کیو ایم کے اندر ایک ہی موضوع ہے, ایک ہی اسٹینڈ ہے, وہ ہے پاکستان. اینٹی پاکستان اسٹینڈ اس آئین میں ہے ہی نہیں. تو یہ بات تو ہم نے بھی سمجھائی ہے اپنی لیڈرشپ کو کہ ہمارے آئین میں اینٹی پاکستان اسٹینڈ نہیں ہے, اور اگر کہیں انہوں نے اس چیز کو دہرایا ہے, اس چیز کے اوپر بات کی ہے, تو ہم نے اسے بحیثیت کارکن. میں اظہار بھائی, میں تھوڑا سا, میرے مہمان بھی ساتھ بیٹھے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کی توجہ اور چاہوں گی. آپ یہ جو آپ نے کہا نا اس میں حلف ہے ہر کارکن کا, وہ یہ کہتے ہیں ایم کیو ایم کا تنظیمی جو حلف ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الطاف حسین لا تعلق الطاف حسین کا تاحیات وفادار رہوں گا, اور آخری لائن جو ہے اس میں یہ کہی جاتی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں یا کھاتی ہوں کہ کسی بھی معاملے میں الطاف حسین کے کیے گئے فیصلے کو حتمی تصور کروں گا, بصورت دیگر مجھے غدار سمجھا جائے گا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ انہوں نے ایک تقریر کی, اس میں ان کا موقف آیا, آپ نے اسے انحراف کیا, تو آپ تو اس آئین کے غدار ہوئے جو آپ کی پارٹی کا آئین ہے.
آپ دو علیحدہ باتیں کر رہی ہیں. میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا ہوں. جی پلیز. پارٹی کا آئین علیحدہ چیز ہوتی ہے اور لیے گئے حلف علیحدہ چیز ہوتی ہے. حلف پاکستان کے الیکشن کمیشن میں پارٹیز ایکٹ میں رجسٹرڈ نہیں ہے. پارٹی کا آئین رجسٹرڈ ہے اور پارٹی کے آئین کے اندر اس طرح کا کوئی حلف نامہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. مجھے آپ کو پتا ہے کہ جانا ہے. اچھا یہ آپ نے کلیئر کر دیا. بس آخری کہ یہ چونکہ اس کا حصہ نہیں ہے لہٰذا آئین کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم کا کوئی جھنڈا تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم کا کوئی پانی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایم کیو ایم کا نام تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی ایم کیو ایم ہے جو 18 مارچ 1984 کو بنی تھی. واضح طور پر ہے کہ ایم کیو ایم کے فیصلہ ایم کیو ایم کے ووٹر کراچی, حیدرآباد, میرپورخاص, سکھر کے ووٹرز, ان کے ذمہ داران, ان کے الیکٹیبلز, ان کے بلدیاتی نمائندے اور ایک عام ووٹر جو آج تک ایم کیو ایم کو یہاں لے کر آیا, اب وہ فیصلے کریں گے ان کی مرضی و مشاورت سے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ اظہار بھائی, بہت شکریہ. ویسے اب آپ کیا کہیں گے؟ پھر میں ڈاکٹر صغیر اور باقیوں کے پاس جاتے. آپ نے گفتگو سنی اور اس لیے یہ طویل ہو گئی کیونکہ بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں اس گفتگو سے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں شاہد سید صاحب سے وہ کافی پوائنٹس وغیرہ کر رہے تھے, نوٹ کر رہے تھے, تو ان سے پہلے کرتے ہیں پھر آپ. شاہد سید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پہلا شو ہے کہ مجھے نمبر پہلے مل رہے ہیں, ادروائز لوگ تو لڑتے نمبر چھینتے ہیں اور بات نہیں کر رہے تھے. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں آپ چونکہ پارٹی آئین کی وہ بات کر رہے تھے اور ان کی کمٹمنٹ تھی کہیں اور, ورنہ میں دیکھ رہا تھا تو میرے پاس 2-3 باتیں ہیں. یا تو یہ اظہار الحسن, بابر غوری اور فاروق ستار جو متحدہ کے ابھی حصہ ہے, یہ لوگ بہت زیادہ مجبور اور کمزور اور پریشر ان کے اوپر بہت زیادہ ہے. یہ پریشر میں بول رہا ہے ایک. اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ بالکل مکار اور وہ دغلے لوگ ہیں. جب ایک بندہ اپنی زبان سے برملا پاکستان مرد آباد کی بات کرے اور پھر آپ کو قائد مانے یا تم اس کو مرد آباد واپس میں نہ بولے, تو پھر تم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہ پھر بھی اچھا ہے کہ وہ لندن میں بیٹھا ہے, دوسری نیشنلی, تمہاری نیشنلی بھی تو پاکستان کی, تم یہاں بیٹھے ہو, ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو, تم پارلیمنٹ کے محافظ ہو, پاکستان کے محافظ ہو. تم نے قسم یہاں اٹھایا ہمارے ساتھ, اور ایک بندہ پاکستان مرد آباد بول رہا ہے, تم اس کو جواب نہیں دے رہے ہو, تو تم خود کیا ہو؟ ایک. دوسری بات یہ اپنے قوم کو بھی سسپینس میں رکھنا چاہتا ہے, پریشان کرنا چاہتا ہے. اس کی قوم اردو بولنے والے برے نہیں ہے, الطاف برا ہے. اور یہ میں آج نہیں کہتا ہوں, میں نے 2007 میں جب 12 مئی کو واقع ہوا اور لوگ مرنے, بے گناہ لوگوں کو فائرنگ شروع ہوئی ہر طرف سے, تو میں نے سمجھا کہ یہ وہ قوتیں جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. قومیت لڑانا, مسلک لڑانا ملک کو تباہ کرنے کے برابر ہوتا ہے. میں نے اس دن بولا کہ یہ غدار ہے, یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ غلط ہے. کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا. 2010 میں پھر جے آئی ٹی ہوئی, اور جے آئی ٹی میں یہ بات ثابت ہوئی. اجمل پہاڑی نے بولا کہ ہم راہ سے ٹریننگ لے رہے اور میں یہ کیا. مجھے اس اداروں پہ افسوس ہے اور سیاستدانوں بھی افسوس ہے کہ پھر کیوں خاموش تھے. صحیح. اور مجھے تھوڑا ٹائم دے دے اس پہ. اچھا, پھر 2013 میں الیکشن کرا ہے اور ٹپے لگا کے پھر یہ آ رہا ہے. یہ ٹپا مافیا ہے. پھر الیکشن حلقہ بندیاں انہوں نے خود کی ہے. الیکشن کمیشن پاکستان نے حلقہ بندیاں ہی نہیں کی ہے. یہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے. میں کتنے سالوں سے بول بول کے تک گیا, اور وہ لوگ آگے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے. ایک طرف ہم اس کو ایک ہوتا ہے الزام کہ یہ غدار ہے, ایک ہوتا ہے ثبوت. ایک بندہ خود بولتا ہے کہ پاکستان مرد آباد, پھر میں اس کے لیے ثبوت لاؤں گا؟ نہیں بھائی, یہ ابھی یہ چیزیں ختم ہوئی. اب یہ کون کرے گا ختم؟ اب یہ ہمارے اداروں کا کام ہے, موجودہ حکومت کا کام ہے. پرائم منسٹر پاکستان ریسپانسبل ہے, چیف جسٹس پاکستان ریسپانسبل ہے. وہ جا کے ایکشن لے, باقاعدہ کیس رجسٹر کروائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی یہ کافر نہیں ہے. میں آپ کی میں نے کافر نہیں کہا, غدار نہیں کہا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ خود اپنے آپ کو خود کہہ رہا ہے کہ میں غدار ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو شاہد سید صاحب کہہ رہے ہیں, یہ ایک لوگوں کا, ایک ان کے جذبات ہے. ہر پاکستانی, میرے سمیت, اویس صاحب کے, شاہد سید صاحب, ڈاکٹر صغیر, سب لوگوں کے, ایون خواجہ اظہار کے بھی, یہ سب لوگوں کے دل کے جذبات ہیں. لیکن کیا کریں, جسم کا حصہ ہے, خراب ہو گیا ہے, اتار کے پھینک نہیں سکتے, علاج کرنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حمزہ علی عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, خوش آمدید. ڈاکٹر صغیر احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں. اویس صاحب آپ سے پھر بات کرتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کریں گے, اور حمزہ سے بھی. جی سر. دیکھیے, ڈاکٹر صغیر صاحب, خواجہ اظہار الحسن صاحب, عامر خان, آفاق احمد, سارے ان کے نظریاتی ساتھی, ساری تنظیم سازی کے اندر. پھر جو میں یہ سمجھتا ہوں, میں 1992 کا آپریشن بھی دیکھا, اس کے اندر جو ہے, جو آپ بات کری تھی کہ مکہ چوک عائشہ منزل کے پاس جو ہے ان کی تصویریں, پوسٹر پھاڑ دیے,
1992 کا فوجی آپریشن ہوا, اس کے اندر پان کی پیک ڈالی, جوتوں کا ہار ڈالا, یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر 95 کا آپریشن ہوا, 98 کا. ایک چیز سمجھنے کی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس وفاداری اور غداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے نا. جو 32 سال کے اندر اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکی وہ الطاف حسین کی ایک تقریر نے کر دیا. اپنا بھی کام دیکھیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ آج کل کے دور کے اندر جو نیریٹو بنتا ہے نا, وہ ایک سٹل ہوتا ہے, اس کا افیکٹو میسج ہوتا ہے. یہ جو ایک جنگوئزم کا ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ میڈیا میں بھی بہت آ گیا ہے, ہم نے خود بھگتا ہے, یہ ایم کیو ایم کے ہاتھوں ہم نے خود بھگتا ہے. میرے خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو تھریٹس نہیں ہیں. میں وہ ان کے 12 مئی کو ہمیں خود آئی تھریٹس, میں اس وقت وہیں ایک تھی. پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ کہنے لگے کہ ماہر ایم کیو ایم پتہ نہیں ہنستے ہوئے ہمارے دوست ہی ہیں وہ اینکر. تو میں نے کہا نہیں, متاثرین ایم کیو ایم. تو انہوں نے کہا انجمن متاثرین ایم کیو ایم. بات یہ نہیں ہے, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کام نہیں کر سکی, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو نہیں کر سکے, اب وہ آپ کے پاس ایک موقع ہے. اس تقریر کے بعد کوئی آپشن ہی نہیں تھی جو گراؤنڈ پہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ تھی کہ وہ ایک حاشیہ کھینچ لیں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں. یہ ڈاکٹر صغیر کو بھی پتا ہے, خواجہ اظہار الحسن صاحب کو بھی پتا ہے کہ گزشتہ 2.5 سال کے اندر جو کیفیت جس کا ذکر کیا فاروق ستار صاحب نے, وہ ہیپی آر جس کا ڈاکٹر صغیر یا رضا ہارون صاحب بات کرتے ہیں, اس کیفیت کو ہم نشر نہیں کرنا چاہتے, لیکن وہ کیفیت سب کو پتا ہے. 2.5 سال کے اندر ان کی جان عذاب تھی. جو گراؤنڈ پہ لوگ موجود تھے وہ ہم سے ان پرائیویٹ بولتے تھے کہ یار ہماری جان عذاب ہے, رات کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پورے دن دفاع کرتے ہوئے ہوتا ہے, ہمیں یہاں پر ہمیں 10 جگہ پہ منہ دینا ہوتا ہے. پریشر میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے. دیکھیے میں کہتا ہوں, جو ایم کیو ایم کو تھوڑا بہت جانتے ہیں یا جو ایم کیو ایم کو نہیں جانتے, فاروق ستار جو صاحب ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور بہت کچھ کہہ دیا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایم کیو ایم کی سینئر لیڈرشپ نے ان یونیسون وہاں پر بیٹھ کے کہا ہے کہ جی ہم ایم کیو ایم ہیں, ایم کیو ایم ہم ہیں. یہ جو بات میں ان کی کہہ رہا ہوں. اور اس کے میں کوئکلی, بالکل آپ کی بات جو ہے کہ انہوں نے ہمت کی ہے اور وہ خلوص دل سے چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین سے الگ ہو جائے. جو نہیں دیکھیں, میں یہ نکال رہی ہوں, سوال کر رہی ہوں. ممکن ہے یہ بچنا چاہتا ہے اسی باتوں پہ. نسرین جلیل صاحبہ نے اگلے دن کہا ہے کہ جی ہم نے بیان کو ڈسون کیا, الطاف حسین میرے لیڈر. وہ تو ابھی بھی کہا ہے انہوں نے کہ وہ ہمارے بانی ہیں, وہ ہمارے قائد ہیں. میں ایک یہ بات کہہ رہا ہوں, میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو نیت کی بات ہے نا. میں ڈاکٹر صغیر سے ناراض ہو رہے تھے, میں جلدی سے ذرا ان کو دیکھیں. ڈاکٹر صغیر صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. میں اس سے پہلے یہ بولوں کہ یہ جتنے بھی ہیں نا پی ٹی آئی کے ہیں, ہمارے یہ سارے دوست ہیں, ہم نے ان کے پاس بڑا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے. یہ ڈاکٹر صغیر, مصطفیٰ کمال, رضا ہارون پڑھے لکھے لوگ ہیں. بات یہ بھی اس پارٹی کا ساتھ ہی رہے نا. اب بات یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اجمیر شریف کی ایک دیگ ٹوٹے گی, اس میں سے یہ ووٹ بینک جو ہے ہر طرف بڑھ جائے گا. علی ریدی صاحب بھی بات کریں, ڈاکٹر صاحب یہ الزام اس وقت لگ رہا ہے پی ایس پی ہو یا ٹھیک ہے ہم سب تنقید کر رہے ہیں اس وقت ایم کیو ایم کے اوپر بھی, الطاف حسین کے اوپر بھی, لیکن سر آپ کی پارٹی بھی وہی جو دیگ میں سے چاول بٹنے والی بات ہے. تو پی ایس پی کتنی سنسیئر ہے اردو بولنے والوں کے ساتھ سر؟ اسما ایک تو پورا نیریٹیو ہی غلط ہے. پورا آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ بائی آل دس نیریشن جو اس پروگرام کی ہے ماشاءاللہ. اور غدار کو آپ خواجہ اظہار صاحب سے غدار نہیں کہلوا سکیں. پارٹی کے آئین کے آئیڈیالوگ الطاف حسین صاحب ہیں, وہ اظہار صاحب رائٹ لیفٹ گھماتے رہے. میں کیسے غدار کسی کو کہلوا سکتی ہوں سر؟ میں کسی کو محب وطن یا غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں. میرا کام ہے سوال کرنا, میں سوال کر رہی ہوں اور میں نے آپ سے بھی یہی سوال کیا ہے کہ کرنا کیا ہے سر؟ جس چیز کل تک تو آپ بھی غداروں کے ساتھ تھے نا. نہیں تھے, بالکل تھے, اس سے کون انکار کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ آج جو کام الطاف حسین صاحب کر رہے ہیں یا کرتے رہے, جو ایکسپوز ہو گئے, جب ایکسپوز کر دیا اس کے بعد تو ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. اور فاروق ستار صاحب ایک رات میں کیا دھل کر آئے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں, کون سا ٹولہ انہوں نے بنایا اسٹیبلشمنٹ کا. ان کی وفاداری پاکستان کی کیا ہی اچھی ہوتی, ایک دن پہلے ہوتی. خواجہ اظہار دوست ہے میرا, رابطے میں رہتا ہے دن اور رات. یہ باتیں رینجرز کے ساتھ جانے سے پہلے کر لیتے. اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کی محبت پہلے جاگ جاتی. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ آج صحافیوں کو نہیں اندازہ
کہ 1992 میں آج سے 24 سال پہلے سیم یہی ایپیسوڈ ہوا تھا اور اسی طرح سے یہ سب کچھ ہوا تھا. کوئی نیا نہیں ہو رہا آج کراچی میں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ فاروق گٹار صاحب جو ہے ماشاءاللہ سے جو وہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے اس وقت بھی کیا تھا اور اس وقت کے چیئرمین عظیم احمد طارق کو انہوں نے مروا دیا یہ سب کچھ کر کے. اسی طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ لارے رپے اس وقت بھی دیے تھے جی میں ایم کیو ایم کو ختم کر دوں گا یوں کر کے. اور آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں. رینجرز کی کسٹڈی سے واپس آنے کے بعد اچانک سے کیا ہو گیا ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہا. کون سی ڈرائی کلیننگ مشین میں ڈالا ہے, بہت تیزی سے ڈرائی کلین ہوئے فاروق ستار صاحب. دوسری طرف الطاف حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بچا رہا ہوں, آپ کو ابھی کہاں ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, ابھی تو ان پہ بہت سے الزامات لگ رہے ہیں. نہیں وہ اپنے طور پہ آپ کو نہیں پتا نا, وہ کہتے ہیں نا چنا رات کی نہ گزاری ہوا, تو یہ ابھی وہ کیا سنائیں گے اپنا قصہ کہ رات میں کیا وہ کمٹمنٹ دے کر آئے اور آج کیا کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فاروق ستار صاحب الطاف حسین صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی فکر نہیں کریں میں آپ کو بچاؤں گا, آپ کو بین ہونے سے بچاؤں گا. دونوں طرف کھیل رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب نہیں آپ میری بات سنیں. دیکھیں آپ نے پورا ٹائم دیا ہے, میں 8:30 8:32 پہ میں نے بولنا شروع کیا ہے, میں نے 3-4 منٹ ہی بولا ہے ابھی. دیکھیں بات سنیں, بات ہے پاکستان کی, پاکستان کے خلاف نعرے بلند کرنے کی, پاکستان کے خلاف اسرائیل سے بھارت سے مدد لینے کی. پاکستان زبان پہ نہ لائے. صحیح ہے, آپ دیکھیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا سر, کوئی انکار نہیں کر رہا, ہم سب بڑے دکھی ہیں اس بات کے اوپر. پورا نیریٹو کیا بن رہا ہے کہ نیریٹو آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ جو دیکھ بٹے گی تو آپ چاول کیا بات کر رہی ہیں. آسما مارچ میں یہ جو بات نہیں مارچ میں ہم جو بات کر رہے تھے, ہم نے بات آ کر کی کہ ہم نے جو بات کی پاکستان کی بات کی, ہمارا ضمیر کسی نے نہیں یہ جوڑا. الحمدللہ 3 سال ہم سب بیٹھے ہیں نا, منسٹریاں اور ایم پی اے شپ سب ساتھ تھی, سب چھوڑ دی. اچھا سر اب 5 منٹ ہو گئے, مجھے میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں, میں دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں. غدار کے چھوڑنی پڑے گی. آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں. یا تو ٹائم دیں, میں ورنہ نہیں ڈاکٹر صاحب سارے آپ ہی کی بات کر رہے ہیں. یہ تو پورا سر اس وقت تو جتنے لوگ بات کر رہے ہیں آپ کی ہی بات کر رہے ہیں. نہ جو ہو رہا ہے غلط آپ بات ہو رہی ہے نا. بات کیا آپ دیکھیں, آپ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ان کے اس حصے کو ڈیناؤنس کر دیا ہے. ارے بھائی آپ بولیں یار. ڈاکٹر صغیر آپ نہ پلیز میں کسی کے آپ دیکھیں نا, تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. I will quit the program now. No, it's enough. I will quit the program. If anyone is going to intervene during my statement, then I will leave the program. آپ نہیں کر سکتے. I will quit. آپ چھوڑ کے جائیں گے تو یہ ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ میں اگر 2 منٹ بولوں اس کے بعد ابھی آپ کو کتنے منٹ ہو گئے بھائی, آپ یہ تو بتائیے آپ کو کتنے منٹ ہو گئے ڈاکٹر صاحب. کس قسم کی ایلیگیشن پچھلے 7 منٹ سے آپ بول رہے ہیں, آپ دیکھیے نا پچھلے 7 منٹ سے بول رہے ہیں, ہم نے تو سٹوری کے مطابق کرنا ہے نا. بحث کرنی ہے تو ایک ریکویسٹ ہے, بات کیا کروں آپ بتائیں نا کہ آپ مجھے بیچ میں انٹرپٹ کرتے رہے, ہر آدمی بیچ میں, تو میں کیا بات کروں. میں کسی کی بات میں بولا سگیر بھائی آپ نے اپنا پوائنٹ پٹ اکراس بڑے اچھے طریقے سے کیا. ایک ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں. تو صحیح بابا, میں نے کسی کے بیچ میں بولا ہے, مجھے بولنے تو دیں یار. آپ کہہ رہے کہ جی چاول کے دانے لوٹیں گے یار, حد ہو گئی یار. ہم اس لیے آئے یہاں پر یار, یہ کام اویس صاحب نے جو پوائنٹ لیا میں نے اس کو آگے بڑھایا. کے بھی نام لیا, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ڈاکٹر صغیر صاحب. اس میں غصے ہونے کی کوئی بات نہیں ہے, آپ میں تحمل ہے. You can't talk about the betrayer. You can't talk about those who have openly. اس وقت پروگرام کس پہ کر رہے ہیں, ان کے بغیر کیا بات کر رہے ہیں آپ, ان کے بغیر ہم پروگرام کر رہے ہیں, ون سائیڈ نیریٹو ہم دے رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے مجھے بتائیے. یا تو نہیں, اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو میں بولنا چھوڑ دیتا ہوں, آپ لوگ کرتے رہے پروگرام, میں چھوڑ دیتا ہوں نا بولنا. جو آپ کی مرضی سر. جی حمزہ جی پلیز. ہم نے ایک سمپل سی بات کو بہت کمپلیکیٹ کر دیا. سر آپ کی مرضی ہے, ہم ادب سے آپ کو کہیں گے, آپ پلیز پارٹ آف دا پروگرام ہے, آپ رہیے یہاں پہ.
सर आप आप मुझे बोलने तो दें, आप पता नहीं कहाँ बीच में सगीर भाई, आप पिछले 8-10 मिनट से आप बोल रहे हैं, मुझे बताइए मैं क्या करूं? जी, हमजा की बात सुन ले, फिर आपके घड़ी पास देख रहा हूँ, मेरे सामने घड़ी है। सगीर भाई, ये डिबेट इतनी लंबी है कि अगर आप ये 2 घंटे भी करते रहेंगे ये खत्म ओवैस नहीं भाई होगी मुझे इस बोलने तरह। तो दें यार, कम से कम बोलने तो देना यार। सर अच्छा, आप मुझे 3 मिनट दे दें, उसके बाद पूरा प्रोग्राम आप बोलें सर। 3 मिनट दे दें, मैं अर्ज सिर्फ इतनी करना चाह रहा हूँ, लेट्स पुट इट दिस वे। और मैं आपके पॉइंट को ही सगीर भाई आगे लेके चलना चाह रहा हूँ कि ही इज राइट इन वन एस्पेक्ट। देखें आसमा, ये बहुत सिंपल बात है, इसको हम ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बिकॉज वी आर यूज्ड टू इट पॉलिटिकली। एक इंसान है जिसने पहले एलिगेशंस लगते थे कि जी रॉ फंडेड हैं, पाकिस्तान मुखालिफ है, वो आदमी एलिगेशंस लगते थे जिस पे डिबेट हो सकती है ना, एलिगेशंस पे कि क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता, एविडेंस का है, किस कोर्ट ने किया है। अब सिचुएशन बदल चुकी है। एक बंदे ने अपने मुंह से टेलीफोन के ऊपर, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने पाकिस्तान के बारे में जो बेहुदा बातें की हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को तोड़ना अहम इबादत है, पाकिस्तान को तोड़ दो, ये अंग्रेजों की साजिश है। फिर यूएस कॉल के अंदर क्या कहे, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब ये बहस की बात नहीं रही, वो गद्दार है, इसके अंदर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं रही। अब मैं अगर टीवी पे बैठ के कह रहा हूं पाकिस्तान को तोड़ दो, तो ये ऑब्वियसली गद्दारी है। ये बिल्कुल पाकिस्तान के आईन से ना, प्रॉब्लम ये है, कोई शुबा नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अच्छा, फारूक हुकूमत सत्तार, पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर रही ना अभी तक, वो तो आसमा, इंतजार कर रहे हैं, वेट एंड सी लेकिन है कि आसमा, क्या अर्ज करें। ये है, ये पहली बात तो ये है कि वी हैव टू मेक अ वेरी बिग डील आउट ऑफ इट, बिकॉज इससे बड़ी गद्दारी हो नहीं सकती पाकिस्तान में। मैं ये कहता हूं कि अगर आज फारूक सत्तार, ख्वाजा इज़हारुल हसन, अगर उस आदमी को ये लोग अपना अभी भी लीडर मानते हैं, या नसरील जलील साहिबा, वो खातून, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन आज वो अगर कह रही है कि वो उनका फिर भी लीडर है, रूहानी बाप है, रूहानी बाप है, दे आर इक्वली गद्दार फॉर सेइंग दैट। ये बात अगर आप अल्ताफ हुसैन को छोड़ दें, ये बात अगर अब्दुल सत्तार ईदी साहब भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान तोड़ दो, तो वो भी गद्दार होता है। ठीक है, अल्ताफ हुसैन तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए करना क्या है, ज़ाहिर है करना ये हुकूमत चाहिए जो कि है सबसे उसके पहले पास, तो सबसे पहले पेमरा नीड्स टू बैन एमक्यूएम पीपल। आपने टीटीपी को क्यों बैन किया? उन्होंने कभी नहीं कहा पाकिस्तान तोड़ दो। इवन तहरीक तालिबान, टीटीपी तो खैर उसका तो कंपैरिजन नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि वो उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने नहीं, पाकिस्तान के लोगों को मारा है। तो इन्होंने नहीं मारा। 60,000 हमारे फौजी जवानों को मारा। इन्होंने बल्दिया फैक्ट्री नहीं मारा, बिल्कुल मारा, लेकिन 60,000 फौजी जवान हमारे शहीद हुए। टीटीपी टीटीपी वाला थोड़ा सा अलग रखता है। आसमा, मैं आपको इस जुर्म की नौयत बता रहा हूँ कि ये अल्फाज बोलने के उस ऑर्गेनाइजेशन को हिम्मत नहीं हुई जो आर्मी से लड़ रही है। इतना ओपनली बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सिपाही सहाबा को हिम्मत नहीं हुई, लश्कर जंगवी को हिम्मत नहीं हुई। आपने उनको बैन कर दिया ना, क्योंकि उनकी एंटी स्टेट एक्टिविटीज की वजह से। अब आप एक्टिविटीज की वजह से उनको बैन कर अच्छा, रहे हैं। ये एक बहस हो रही है कि पाबंदी लगनी चाहिए एमकेएम पहले तो उन पे लगाई इज़हारुल हसन के ऊपर, फारूक सत्तार के ऊपर, जो गद्दार को अपना रूहानी बाप कह रहे हैं। एमकेएम के अंदर भी ये डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर भी नहीं, चल this रही is है। state अभी का भी काम है एक ये। आला सतह का इजलास चल रहा है जिसपे ये बात गौर की जा रही है, पाबंदी लगनी चाहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी शाहिद सईद साहब जो बात डॉक्टर साहब कहे थे, डॉक्टर सगीर साहब का बहुत एहतराम है, वो एक बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। डॉक्टर साहब, हम सारे प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, मुझे एक मिनट दे दे। एक ये जो बैन लगाना, ये मेरे मसले का हल नहीं है। यानी एमकेएम पे बैन नहीं लगना चाहिए। बैन किसी पे, बैन से क्या मतलब? बैन तो आपने सारे ऑर्गेनाइज पे लगा दिया और फिर भी कम दूसरे नाम से काम कर रहा है। सजाएं अंदर लटकाना, तस्दील करना, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, फिर उसमें मुनाफिकत नहीं चलेगा, फिर उसमें दुगली पॉलिसी नहीं चलेगी। लिहाजा उनको सजाएं सुनाओ, इसमें शक की बात है। और ये कमाल ना आपके स्टेब्लिशमेंट का है, ना आपके सियासतदानों का है, ये अल्लाह के रसूल और 12 मई के शुहदा, कराची के बेगुनाह इंसान जो शहीद हुए, उसमें उर्दू स्पीकिंग ज्यादा शहीद हुए, हकीकी के लोग भी शहीद 600 हुए, सुन्नी तहरीकी भी हुए। आप ये अफाक जी, हमने तो सारे मनाजिर देखे थे। अजीम तारिक किसने मारा? उसके अलावा खालिद बिन वलीद, मुस्तफा कमाल जो सेनेटर था, किसने मारा? डॉक्टर निशात किसने मारा? इसी ने मारा है। अच्छा, ये सजाओं का और ये ऑप्शन अभी सुना है कि इस पे गौर किया जा रहा है कि सजाएं भी हों, पाबंदी भी लग जाए, 90 को मस्मार भी कर दिया जाए। आपके ख्याल में क्या हल होना चाहिए बेहतरीन, जो कि इस मामले का सोल्यूशन हो? अस्मा, देखिए कि जो इल्ज़ामात थे एमकेएम पे, तशद्दुद की पॉलिसी का,
ٹیرر ایلیمنٹ کا سیڈسٹک جو الطاف حسین صاحب کی پالیسیز رہی ہیں جس سے منحرف ہو کے آہستہ آہستہ لوگ ان کا ساتھ چھوڑنے لگے. کچھ پرائیویٹلی بولتے ہیں جو انڈر ڈیورس ہوتے ہیں وہ پرائیویٹلی آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ پبلکلی انہوں نے ڈسون کیا. یہ ایک سلسلہ پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. پہلے انڈیویجولز نکل رہے تھے, اب ایک بڑی تعداد کے اندر انہوں نے, جس پہ اختلاف ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے بہت زیادہ ووکل ہو کے نہیں کہا, لیکن میری نظر میں سمجھتا ہوں کہ کافی ابھی ڈاکٹر عامر لیاقت کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں کیونکہ انہوں نے پارٹی سے انکار کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الزامات جتنے بھی تھے اس پہ الطاف حسین نے اپنی تقریر کے ذریعے ان الزامات پر ایک مہر ثبت کر دی. یہ بات ایک. دوسری بات کہ کیا ہونا چاہیے, دیکھیں بات یہ ہے, ایک تو پابندی لگا دیں ہم, ہے نا, سمپل سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ ان کی نیت پر فطور ہے, جس کا پاسٹ کا ایک جو ہارن کر رہا ہے, جو ڈاکٹر صغیر صاحب نے کہا, حمزہ صاحب نے کہا, شاہی سید صاحب نے کہا, یا پھر ان کو آپ پورے پروگرام میں کچھ نہیں کہا بھائی, میں نے اس پروگرام میں خاموش بیٹھا ہوں, میں پورے پروگرام میں خاموش. یہ اسپیس میں سمجھتا ہوں, اور آج جو ڈان کا ایڈیٹوریل ہے وہ بھی کافی بہتر ہے, وہ جو ہے نا بہت, اس کا کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ ان کی, ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہم متاثرین رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے پابندی حل نہیں ہے, پابندی حل نہیں ہے, لیکن میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں, جو یہ سارے جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ اس سے اختلاف کریں, وہ ان کی اپنی وہ ہے, لیکن ایک لڑائی جھگڑے والا ماحول نہیں ہونا چاہیے, بیکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ. آپ کو پتہ ہے میرا بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کے پاس جتنی میری سمجھ ہے ایک موقع ہے کہ اس خلا کو طلاق میں تبدیل کروا دے, جو آپ نے ٹیگ لائن رکھی ہوئی ہے اپنے اس کی, اور ان جو لیڈرز ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز کو انڈر ریڈار رکھے, اور ووٹ بینک چاہے ڈاکٹر صغیر صاحب ہماری ان سے بڑی ہے, مصطفیٰ کمال صاحب وغیرہ سے, لیکن وہ ایک حقیقت ہے کہ ووٹ بینک ابھی ان کے ساتھ ہے, اور اگر کوئی انفلوئنس ہے تو اس کو ختم کریں. الطاف حسین بالکل, یہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ ووٹ بینک کی جو بات ہو رہی ہے نا, پی ایس پی کا فیوچر ہے, پی ایس پی کا فیوچر ہے, لیکن 5 سال 7 سال جو ایشوز یہ لے کر آئے ہیں اس پہ اپنا ووٹ بینک بنائیں گے. یہ اوپر سے نہیں آئے گا ووٹ بینک, یہ سارے قابل لوگ ہیں, سب لوگ جانتے ہیں کراچی کو. دوسری بات یہ کہ ان کو اسپیس 30 سیکنڈ میں کہ اسپیس دیں, ریڈار میں رکھیں, اور اگر اس طرح کے ٹی وی تماشے لگیں گے یا جو اور جگہ پہ ہو رہے ہیں اس سے ایروڈ ہوگی جو اس وقت ایک درار پڑی ہے بڑی, جس سے ریاست بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے, ہم سب اور سیاسی جماعتیں بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا کہنا ہے, یہ بالکل ایک صحیح بات ہے کہ طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگوں کو طریقے کیوں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, اور میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا, میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا تھا میری بہن, میرے بھائیوں, کہ یہ سارا ڈرامہ پہلے بھی ہو چکا ہے, اور فاروق ستار صاحب اسی طرح سے عظیم احمد طارق کو شہید کروا چکے ہیں, ایس ایم طارق کو مروا چکے ہیں, آج ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے والے 2 لوگ گرفتار ہو گئے ہیں. یہ ڈرامہ نیا نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی رینجرز کے پاس جا کر ایسے کیا اچانک فاروق ستار صاحب کو ہو گیا. ویڈیوز ہے نا فاروق ستار کی الطاف حسین کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے, جب الطاف حسین اس ملک کو گالی دے رہا تھا. میرا دکھ یہ ہے, میرا رونا آج یہ ہو گیا ہے کہ آج اس الطاف حسین کو جگہ نکال کے دی جا رہی ہے کہ وہ بچ جائے کسی طرح سے. یہ شاہی سید صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار انتہائی بے ضمیر آدمی ہے. اپنی کھال بچانے کے لیے اس نے سودا کیا ایک بار پھر. اس کے کارکنان تو اس کے لیے مرتے رہے, وہ ڈی جی رینجرز کے آفس پہنچنے سے پہلے اپنی وفاداری تبدیل کر دے, جو کل تک نعرے دیتے تھے کہ جس کا باپ ایک, اس کا قائد ایک, جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. اور پاکستان حد کر دی, مطلب گالیوں پہ گالیاں پاکستان کو. امریکہ میں اسپیچ کی ہے جس میں الطاف حسین اس ملک کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. میرا دکھ اور درد یہ ہے, آپ مجھ پہ پروگرام کریں نا 100 منٹ مجھے گالیاں پڑھوا کے, خدا کی قسم آسا میں ایک لفظ نہیں بولوں گا, لیکن پاکستان کی تذلیل ہو رہی ہے, ہم رستہ دینے کی بات سوچ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, یہ میں آپ سے حلفیہ کہہ رہا ہوں, فاروق ستار یہ کمٹمنٹ دے کر آیا ہے کہ فاروق ستار یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو کہ میں مائنس الطاف کروں گا. الطاف حسین سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فکر نہیں کریں, میں آپ کی پارٹی بچاؤں گا. اس سے زیادہ دوغلا پن کیا ہوگا اس شہر کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ؟ کیا تذلیل ہوگی ووٹرز کی کہ ووٹرز سے اپنی
पोस्टें बचाने के लिए, अपनी पोस्ट बचाने के लिए सब कुछ बेच दो, सबको जो जी चाहे शहर में मरता रहे। ये लोग ये समझ रहे हैं, आज मैं कहता हूं, ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरते हैं, ये समझते हैं कि इनके साथ मुकाफात अमल नहीं होगा। नहीं, ये गलत फहमी में रहते सही कह रहे हैं, मैं इनको कहता था कि तुम्हारे वर्कर्स पकड़े जा रहे हैं, तुम्हारे तक जब यहाँ हाथ आएगा ना, उस दिन मैं देखूंगा तुम लोगों को। मेरा अभी झगड़ा यही डॉक्टर था, मैं आमिर लियाकत 2013 के बाद डॉक्टर साहब अभी 2 आमिर लियाकत साल ने कही दिया ना, कमेटी में रहा कहीं हूं। चल रहा है उनका बयान। हाँ, उनका बयान चल रहा है कि उनको कल से सुने, धमकियां मिल रही है। सभी मुझे कमेंट के लिए थोड़ा 1 मिनट दे दे। इसको सुने, मेरी बात तो सुन लेना। हाँ। देखिए, आमिर लियाकत साहब तो चूंकि क्विट कर गए, मैं इसलिए उनको नहीं इसमें लाना चाहता। हाँ। मैं फारूक सत्तार साहब पे बात करना चाहता हूं कि देखिए, ये कितने रुथलेस लोग हैं कि जब इनके ऊपर आए, इनका कारकुन इनके लिए मर जाए, इनका कारकुन गिरफ्तार हो जाए, उसकी नामालूम मुकाम से लाशें मिले, ये कैसे रुथलेस लोग हैं। अपने आप को बचाने के लिए इस मुल्क को बेच रहे हैं, या इस शहर के शहरियों को बेच रहे हैं। सही लोगों बात की है। लाशें अच्छा। उठाई हैं आसमा, मैं मगर- थक गया हूं। मैं सही- इनके घर के 4-4 जनाजे उठा के थक गया हूं। ये इतने सफाक लोग हैं, फारूक सत्तार जैसे, जो तस्वीरें बनवाने जाते हैं, जो इस मुल्क को बेच रहे हैं। मैं इनको, ठीक। इन्होंने अजीम, मुझे डर है जिन लोगों को लेकर गए ये मरवाएंगे उनको। सही, सही। और ये हमजा, अच्छा, धोखा दे रहे टाइम हैं, खत्म हो ये जाएगा तो पाकिस्तान मैं को जी भी धोखा दे रहे हैं। सही है, MQM को बिल्कुल भी नहीं, धोखा दे आपका रहे हैं। दुख आज- दुरुस्त है, आज लेकिन आके इस मसले को ये डिफेंड करे ना। हाँ। आज आकर ये अल्ताफ हुसैन को, कल तक कहते थे हमारा बाप अल्ताफ हुसैन है, तो आज बोले ना हमारा बाप अल्ताफ हुसैन है। आज ये बात बोले ना, इनका कायद एक है। क्यों इनके मुंह से क्यों गुगलियां डाले बैठे हैं? हमें 5-6 महीने आसमा हमने अजियत में गुजारे हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें शुबा नहीं है सर, लेकिन अब ठीक है। अच्छा सगीर भाई, अब इन पे मैं 2 मिनट चाहूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट का टोला है, ड्राई क्लीन होकर आए। फारूक अच्छा। सत्तार कैसे ड्राई क्लीन होकर आ गया? ये तो एक सवाल है। ये एक सवाल है आसमा। 3 फारूक चीजें सत्तार तो नंबर 1, जिन लोगों ने MQM छोड़ दी, चाहे वो PSP हो या चाहे जो अब छोड़ है, कई लोगों ने इस्तीफा दिया, इस डिबेट में मत पड़ेंगे उनको पहले याद नहीं आया था या आया था। देखिए, उन्होंने छोड़ दी ना, और अब इतने बड़े बयान के बाद जो नहीं छोड़ता, असल में मुद्दा वो है कि वो क्यों नहीं छोड़ा। दूसरी बात, जहां तक वोट बैंक का ताल्लुक है, तो इतनी मैं आपको बैंड ऑर्गेनाइजेशन की एक लिस्ट दे देता हूं जो पार्लियामेंट में भी रही हैं, जिनके वोट बैंक्स भी रहे हैं, लेकिन आपने उनको बैन किया ना। ठीक है। तीसरी बात यह है कि अब अगर मेरे नजदीक एज अ पाकिस्तानी, लेकिन मैं कोई सियासी ऑफिस बेरर भी नहीं हूं, मैं ओपिनियंस रखता हूं, मेरे नजदीक सिचुएशन यह है कि एक पार्टी है जिसके हेड ने पाकिस्तान को बरमला कहा कि तोड़ दो, मुर्दाबाद का ऐन इबादत है और पाकिस्तान मुर्दाबाद। एक वो लीडर है, नीचे उसके कुछ कारिंदे हैं जो पॉलिटिशियंस हैं और जो कह रहे हैं कि वो भी हमारा लीडर है। मैं अब आर्मी से और सिक्योरिटी एजेंसी से एज अ पाकिस्तानी कि आप अब क्या करेंगे, ये कोई जस्टिफाई। मैं फारूक सत्तार, आज अगर फारूक सत्तार फैसला आप करने की जरूरत है। आज अगर फारूक सत्तार साहब कह दें, शाही साहब बस आखिरी ये बात है, आज अगर फारूक सत्तार या कोई जितने भी MQM के लोग हैं, वो एब्सोल्युटली मेरी किताबों में साफ हो जाएंगे अगर वो आज आके टीवी पे कह दें जी अल्ताफ हुसैन गद्दार है, आज से हमारा लीडर नहीं है, खुदा हाफिज। हमने जैसे कोशिश की लेकिन नहीं एंड कहा MQM इजहार इज साहब ने। अल्ताफ।